हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम का आगाज़ हुआ 15 अज़ला में, और पहले ही दिन एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। स्वाबी का एक इलाका है परमोली मीर अली, वहाँ पर दो जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं, गुंशा बीबी जिनकी उम्र 25 साल और शकीला बीबी जिनकी उम्र 35 साल थी, उनकी टारगेट किलिंग की गई। गुंशा बीबी मौके पर ही जाबाग हुई, जबकि शकीला बीबी को लेडी रीडिंग हॉस्पिटल ले जाया गया, मगर वो जहाँ पर ना हो सकी। ये वाक़या जो है जो पोलियो की सूरत हाल है उसके हवाले से ख़ासा तशवीशनाक है, क्योंकि जब ये आगाज़ हुआ था तो ये कहा गया था कि बहुत ज़्यादा इंतहाई सख्त किस्म की हमने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की हुई हैं। अब जो मेरी बात हुई है पुलिस से या वहाँ के डीसी साहब से या हेल्थ अथॉरिटी से, बड़े कॉन्ट्रडिक्टरी मौक़िफ़ आ रहे हैं। मसलन जो पोलियो की कोऑर्डिनेशन टीम है वो ये कहती है कि ये इलाका जो है ये हाई सिक्योरिटी ज़ोन में आता है। पुलिस का ये कहना है कि ये दोनों ख़वातीन के साथ सिक्योरिटी एहलकार मौजूद थे। जब ये वापस आ रही थी उस वक्त उनको टारगेट किया गया, और पुलिस को कोट करके कहा गया है कि इन ख़वातीन पे जब हमला हुआ तो सिक्योरिटी एहलकारों ने मज़ाहमत नहीं की या रिटेलिएट नहीं किया। और तीसरा मौक़िफ़ जो कि डीसी साहब हैं शाहिद महमूद, उनसे मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि इन दोनों ख़वातीन के इस टीम के साथ कोई सिक्योरिटी एहलकार मौजूद ही नहीं था। तो ना सिर्फ कत्ल, लेकिन कत्ल के साथ कन्फ्यूजन है। और कहा यह जा रहा है क्योंकि इस इलाके में 932 टीमें हैं, तो एक आध टीम के साथ सिक्योरिटी इतनी नहीं लगा पाए। जो भी है, जो आरपीओ मर्दान हैं शेर अकबर साहब, वो ये कह रहे हैं कि ये जो इलाका है यहाँ बहुत से अनफ्रीक्वेंटेड रूट्स हैं जहाँ से कोई भी आ सकता है। और ये दो जो कातिल हैं, दहशतगर्द हैं, ये मोटरसाइकिल पर आए और इन्होंने उनको कच्चे रास्तों से आए, गोली मारी और चले गए। अब डीसी साहब और पुलिस कह रही है कि ये एरिया कॉर्डन ऑफ था, तो वहाँ से कैसे निकल गए, क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। और अब इस वक्त तो ज़ाहिर है IGKP जो है पहुँच गए हैं वहाँ पर। वज़ीर आला महमूद ख़ान ने भी नोटिस ले लिया है, CTD ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। मगर ये जो कन्फ्यूजन है ओवरऑल कि सिक्योरिटी किस तरीके से वो की जाए, मेरे ख़्याल में शायद प्रॉपरली उसको असेस नहीं किया गया, क्योंकि पोलियो का महकमा सेहत के हुकाम कुछ और कह रहे हैं, पुलिस कुछ और कह रही है, डीसी साहब कुछ और कह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हर इलाके में, हर ज़िले में पोलियो कंट्रोल रूम होता है, जहाँ पर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, तमाम एजेंसीज़ के लोग वहाँ बैठते हैं। भले कुछ और कह रहे हों, डीसी अलग कह रहे हों और पुलिस वाले अलग कह रहे हों, लेकिन दोनों में एक अफसोसनाक थ्रेड है। वो ये कि अगर मैं ये बात मान लूँ पुलिस के आला एहलकारों की कि पुलिस वाले थे, उन्होंने रिएक्ट नहीं किया, ये और भयानक बात है। बेशक। और अगर वो थे ही नहीं तो ये मज़ीद भयानक बात है। तो दोनों सूरतों में नाअहली तो साबित हो रही है ना, शदीद लेवल की, नेक्स्ट लेवल की। ये तो कांस्टेंट है। तो उससे मुझे इससे परवाह नहीं है कि पुलिस थी उनके साथ या पुलिस नहीं थी। दोनों सूरतों में पुलिस ने इस तरह एक्ट किया जैसे वो नहीं थी। तो एक शदीद सिक्योरिटी लैप्स था, जो क्योंकि जो भी खैर जो गुज़िश्ता बरस 135-36 केसेस आए थे पोलियो के, उसमें से 90 के करीब सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में से। इसकी की वजह से खुसूसी मुहिम वहाँ शुरू की गई 3 दिन, जहाँ 40 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मगर 2012 से अब तक तकरीबन 120 पोलियो वर्कर्स निशाना बन चुके हैं, और ज़्यादातर निशाना बनते ही खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान में है। तो मेरे ख्याल में जो अरेंजमेंट्स थे वो कहीं ना कहीं उसमें लैग रह गया। अब जाहिर है आप कह रहे हैं कि हमने बीफ अप कर दिया है पूरा एरिया। आप तो जाहिर है आफ्टर थॉट्स जो आती है, हाँ, के बाद किसी भी किस्म का हमला हो तो पहली जो प्रेस रिलीज जारी होती है उसमें ये ज़रूर एक जुमला होता है कि हमने सिक्योरिटी बीफ अप कर दी है। अब इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता, ना कभी पहले मुझे समझ में आया। बदकिस्मती से आपने कहा ना कि अरेंजमेंट्स पूरी नहीं थी, मुझे ऐसे लगता है कि शायद पूरी पोलियो कैंपेन में भी यही है। बिल्कुल, बिकॉज देखिए कुछ बेखल पिछले इसी माह हमने डॉक्टर राना साहब से भी बात की थी, और उनको मैं कसूरवार नहीं ठहरा सकता, वो उनका एक अलग काम है, एंड ही इज अ प्रोफेशनल इन हिज
own right. میں اوور آل کی بات کر رہا ہوں. ہر آپ کسی بھی حکومت کے بندے سے پوچھ لیں, کہیں گے جی ہماری ٹاپ پرائیورٹی, ہم اس پر یہ کریں گے, ہم اس پر یہ کریں گے. اچھا, بین الاقوامی فنڈنگ بھی آتی ہے, بیکاز اب تو الحمدللہ نائجیریا بھی پولیو فری ہو گیا ہے نا. صحیح بات ہے. اب صرف پہلے تو ہم کہتے تھے کہ نہیں نائجیریا ہے, ہمیں افغانستان ہے, اب صرف ہمیں اور افغانستان ہے. کتنی شرم کی بات ہے یہ. اور انفارچونیٹلی کہیں بھی ہم اس طرح کی پرو ایکٹیو کام نہیں دیکھ رہے جو ہمیں اس وقت دیکھنا چاہیے. اب 2 خواتین قتل ہو گئی, یا انفیکٹ میں تو کہوں گا کہ شہید ہوئی, بیکاز یہ بھی ایک لائن آف ڈیوٹی میں ماری گئی ہیں. تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ صرف ہم اب سیکیورٹی اقدامات کو ریویو کریں گے. فیک ویڈیو آ جاتی ہے, اس کے بعد آپ ڈیمیج کنٹرول کرتے ہیں. پہلے سے کوئی پرو ایکٹیو کام نہیں کرنا. اور میں مانتا ہوں کہ بالکل بہت مشکل علاقہ ہوگا, بہت کچے راستے ہوں گے, لیکن یہ ساری چیزیں آپ کو پہلے سے پتہ ہیں. یہ کوئی پہلی دفعہ اس علاقے میں کوئی نہیں گیا. یہ نہیں ہے کہ ہم نے ابھی یہ جگہ کو فتح کیا ہے اور ایک آکوپیٹنگ آرمی اندر گھس رہی ہے اور ہر جگہ سے راکٹ لانچر فائر ہونے. ایسا نہیں ہے. بالکل ہم نے بہت سکسیزفلی وہاں سے اپروٹ کیا ہے دہشت گردی کو. مگر یہ واقعہ اس لحاظ سے پہلے دیکھیں, وہ گھروں سے مزاحمت ہونا وہ ایک اور بات ہوتی ہے. دس از ٹارگٹ کلنگ, جو کہ بڑے عرصے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ ایسا ہوا ہے. اس سے پہلے 2018 میں آخری اٹیک ہوا تھا بلوچستان میں, تو اس کے بعد سے ایسے اٹیکس نہیں دیکھنے میں آئے. تو یہ میٹر آف کنسرن ضرور ہے, کیونکہ یہ جب سیکیورٹی پلان بنتا ہے اس میں تمام لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز کی انپٹ ہوتی ہے. جیسے کہا کہ ایریا کارڈن آف کیا جاتا ہے. اب وہ اس جگہ سے جہاں اسی گاؤں کی وہ رہنے والی ہیں, دونوں خواتین جو شہید ہوئی ہیں, کیسے نکلے وہاں سے موٹر سائیکل والے جب ایریا کارڈن آف تھا. تو یہ ساری کارڈن آف کا مطلب ہی کیا ہے؟ کارڈن آف کا کیا یہ مطلب ہے کہ جو مین روڈ ہے اس پر ہم نے 2 بندے کھڑا دیے. ہاں بالکل, یہ کارڈن آف ہے. تو اگین ٹو مینی کوسچنز, نو آنسرز. ٹو مینی کوسچنز. اور جیسے رانا صفدر صاحب نے ہمیں بارہا کہا کہ اس دفعہ بہت زیادہ ہمارا فوکس ہے. حکومت نے بھی کہا, پولیو کے سربراہ بھی بدل دیے گئے, بابر بن عطا, اور سٹوریز بھی آئیں کہ خاصا مس مینیج ہوا ہے پروگرام. تو اب جب آپ کی خصوصی توجہ ہے, اگر یہ خصوصی توجہ ہے تو دین دیر از سیریسلی. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ 2 پولیو ورکر مر گئی, بہت ساری مری ہیں, یہ بھی مر گئی, آئندہ بھی ہو سکتا ہے ہو جائے. اس کا جو ریپل ایفیکٹ آتا ہے نا ٹیموں پہ, بالکل, اور جو ٹارگیٹڈ لوگ کمیونٹی ہے جس کو لگانے ہیں دونوں پہ, اور انٹرنیشنلی, جی بالکل, اس کا احساس نہیں ہے کسی کو. اگر احساس ہو تو کم از کم پولیو ورکر نہ مرے. نہیں, ہماری پرائیورٹیز ہی سر الگ ہیں. وہ مطلب ہم اپنا شو کا نام جو ہے نا, ہماری پرائیورٹیز بھی ذرا ہٹ کی. ہاں, چلے ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پھر بات. ویلکم بیک جی. اور بات تو ہم بھارت کے کرنے والے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی اپڈیٹ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ کل جو مظاہرین گرفتار ہوئے تھے اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب کے سامنے, اب ان کے خلاف کچھ دفعات بھی لگائے گئے ہیں, جیسے کہ بغاوت, رائٹنگ, ان لافل اسمبلی, ڈس اوبیڈینس وغیرہ وغیرہ بہت ہیں. میں آپ کو مزید بول نہیں کرنا چاہ رہا. اور ان میں کوئی تقریباً میں خیال 30 لوگ ہیں ٹوٹل, اینڈ جس میں عوامی ورکرز پارٹی کے عمار رشید صاحب شامل ہیں, نوفل سلیمی, شاہ رخن عالم, سیف اللہ نصر, اور ان کو اب بھیج دیا گیا ہے ٹو اڈیالہ جیل جوڈیشل ریمانڈ میں. آج ان کے وکلا ڈسٹرکٹ کورٹس میں آئے تھے اور جوڈیشل ریمانڈ میں لیا, اور کل بیل ہیئرنگ ہے. میں بس اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے ایک کیس تھا, علی رضا ورسز فیڈریشن, اور اس میں کچھ گائیڈ لائنز دی گئی تھی کہ بغاوت کے کیسز کی رجسٹریشن کے لیے کیا چیز ضروری ہوتی ہے. تو وہاں پر کلیئر لکھا گیا ہے کہ یا تو وفاق آرڈر دے گی, یا تو وفاق چارجز فریم کرے گی, یا تو وفاق آرڈر دے گی, جس میں جو ایک اسپیکنگ آرڈر ہوتا ہے جس میں آپ کو
ریزنز اور وجوہات بھی دینی جاتی ہیں. تو جب اس طرح کے کیسز کورٹ میں جاتے ہیں تو کورٹ ہمیشہ اس ججمنٹ کو کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو دیکھتی ہے کہ کیا یہ ریکوائرمنٹس وہی ہے نا منظور پشتین کی رہائی کے لیے جو مظاہرہ. جی وہی ہے لیکن یہ سارے عوامی ورکرز پارٹی والے ہیں. ان میں ہیں خرم جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو دل کا بھی اچھا یہ جو آپ نے بغاوت جی اب صحیح قسم کی بغاوت کچھ ہے یہ مجھے پتہ ہے کوئی گیم کچھ نہیں ہے. میں بور کر رہا ہوں. بغاوت کیسز ہوں تو انڈیا جیسے ورنہ نہ ہو. ہاں صحیح بات. لنڈے کی بغاوت نہیں کھپے. کرناٹکا جو ریاست ہے اس میں ایک ہے بیدار ڈسٹرکٹ, وہاں ایک ہے شاہین پبلک اسکول. تو وہاں کی انتظامیہ اور بچوں نے پرسوں 9-10 سال کے بچے تھے, انہوں نے ایک ڈرامہ کیا. وہ ڈرامہ یہ تھا کہ ابھی جو انڈین شہریت کے بل میں جو ترمیم آئی ہے کہ جی سب کو شہریت دے دی جائے گی سوائے مسلمانوں کو, اس کی بنیاد پہ تھا. تو وہ جو 5 منٹ کا یہ ڈرامہ تھا, اس کی ویڈیو بھی ہے سوشل میڈیا پہ. اس میں ون لائنر یہ تھا کہ اگر مسلمان شہریت اپنی ثابت نہیں کر سکے تو پھر ظاہر ہے کہ انہیں دیش سے جانا پڑے گا. تو اس پہ بی جے پی کا جو لوکل یوتھ ونگ ہے اس کے ایک رکن کی شکایت پہ پولیس نے FIR کاٹ دی اسکول کے پرنسپل اور مینجمنٹ کے خلاف. اور یہ جو کردار تھے نا بچے ایکٹرز یہ سارے 9-10 سال کے, ان کو بھی پوچھ گچھ کے لیے طلب کر لیا نا پولیس نے کہ استاد تم پہ کیوں نہ ہم بغاوت مطلب شو کاز. اب پہلے تو ان بچوں کو یہ بتایا جاتا کہ جی سیڈیشن ہوتا کیا ہے, اس کے بعد کیا ہے. تو یہاں یہ ہے لیول بغاوت. آپ کیا تو بڑے بڑے اسلام آباد میں انہیں تو پتا ہے کہ سیڈیشن کیا ہوتی ہے, ان بچوں کو تو پتا تک نہیں. یہ بالی ووڈ اور لالی ووڈ کی کمپٹیشن ہے. اچھا دوسری طرف دلی میں مسلسل جو ہے ایک بغاوتی سما ہے. 11 فروری کو آپ کو پتا ہے کہ دلی کی جو اسمبلی ہے اس کے الیکشن ہونے والے ہیں. جو عام آدمی پارٹی ہے اس کی پوزیشن انتہائی مضبوط ہے اور اس کا ثبوت ہے کہ بی جے پی کے جو کیمپینر سٹار کیمپینرز ان کی جو حرکتیں ہیں وہ بتاتی ہیں کتنے ہاتھ پاؤں ان کے پھولے ہوئے ہیں. امت شاہ صاحب جو ہیں وزیر داخلہ ذاتی طور پہ اس مہم کی قیادت کر رہے ہیں. عام آدمی پارٹی کو وہ گھسیٹنا کس میں چاہ رہے ہیں, JNU آتنکواد اور شاہین باغ میں جو ہیں اینٹی اسٹیٹ سرگرمیاں ہیں, لاکھوں جو عورتیں جمع ہیں اس کنٹروورسی میں کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن عام آدمی پارٹی جو ہے وہ صرف اپنی پچھلی جو کارکردگی ہے نا اس پر کھیل رہی ہے, اسے کھیل رہی ہے. تو اس کی وجہ سے بی جے پی کی جو سٹار کیمپینرز ہیں وہ انتہائی جھنجھلائے میں ہیں کہ کریں کیا. لہٰذا امت شاہ جو ملک کے وزیر داخلہ ہیں انہوں نے 3 دن پہلے ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اتنی زور سے ووٹ کا بٹن دباؤ کہ اس کا کرنٹ شاہین باغ تک محسوس ہو. جی بالکل. اچھا شاہین باغ کو بیسیکلی وہ ایک مسلم انکلیو کے طور پہ ثابت کر رہے ہیں جبکہ وہاں ہندو مسلمان. شاہین باغ از دی نیو پاکستان. ہاں صحیح ہے. پاکستانی ہائی کمیشن. اچھا اس پہ بھی ظاہر ہے کچھ نہیں ہوا. تو ایک مرکزی وزیر ہیں انوراگ ٹھاکر, انہوں نے جناب سیدھے اسٹیج سے جو ہیں وہ نعرے لگوا دیے کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو سالوں کو. اس پہ بھی ہاہاکار مچ رہی ہے 2.5 انڈین چینلوں پہ. باقی سب کہہ رہے ہیں صحیح ہے ٹھیک ہے. اچھا اس پہ بھی جوش نہیں آ رہا پبلک کو, وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ عام آدمی پارٹی جو ہے وہ اب بھی مضبوط چل رہی ہے. تو نیکسٹ لیول پہ وزیر ہیں مرکزی وزیر روی شنکر پرساد, انہوں نے کہا کہ یہ جو شاہین باغ میں ترنگے اور جو لہرائے جا رہے ہیں بھارت کا قومی جھنڈا اور ترانے پڑھے جا رہے ہیں اس دھوکے میں مت آنا, کیونکہ اس کے پیچھے ملک توڑنے والے لوگ جمع ہیں. مطلب اس کا مطلب کوئی بس چل ہی نہیں رہا اس کا. تو اب وہ اس لیول پہ آ گئے ہیں. اچھا اس پہ بھی کب کچھ نہیں ہو رہا تو اب ایک اور لیول ہے. ایک رکن پارلیمان ہے پرویش ورما, انہوں نے خبردار کیا کہ یہ جو شاہین باغ کے مظاہرین ہیں اصل میں دلی عام ووٹر ہے اور شہری, ان کے لیے کتنا بڑا خطرہ ہے. بیک ڈاؤن کے چانسز جو ہیں وہ بھی بڑھ گئے ہیں. اچھا شاہین باغ جو ہے وہ بیسیکلی ایک ریزسٹنس کی علامت, ایک ملک گیر بن گیا ہے جسے کہتے ہیں نا ایپک سینٹر. جی بالکل. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ خود مودی جی وہ کھل کے تو یہ مسلمانوں کا نام تو نہیں لے سکتے نا کہ ان کا سر توڑ, وہ کہیں اور آخر کو مہذب آدمی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بھارت کی جو فوجیں ہیں وہ پاکستان کو اگلی جنگ میں 7 سے 10 دن میں خاک چٹا سکتی ہیں. اب ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہے بات یا نہیں ہے, میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کون سا موقع ہے. مثلا دلی میں الیکشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے, مودی صاحب جو ہیں وہ ادھر کی بات کرنے کی بجائے یہ جو بات کر رہے ہیں کیا یہ بوکھلاہٹ ہے,
ضرورت سے زیادہ اعتماد ہے, پاگل ہو چکے ہیں, تھوڑا سا سٹیا گئے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک آخری بات بتانا چاہ رہا ہوں مودی کے بارے میں بھی. کسی نے ریسنٹلی چینل نے پوچھا کہ سر آپ کی مطلب یہ جو کمپلیکشن ہے, آپ کی اتنی کمپلیکشن گلو کیسے کرتی ہے, تو پتہ ہے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ مجھے جو پسینہ آتا ہے نا وہ میں پھر اپنے منہ پہ مل لیتا ہوں. واہ مودی جی. ہاں بس, اور اسی خوبصورت بات پر ایک وقفہ لے لیتے ہیں. شہاب الدین 1986 میں پولیو کا نشانہ بنا. زندگی بھر کی معذوری کے ساتھ ویل چیئر بھی شہاب کا مقدر بنی. شہاب الدین نے اس سب کو چیلنج سمجھ کر قبول کیا اور اپنے جیسے دیگر افراد کی زندگی آسان بنانے کی ٹھانی. شہاب کے اس عزم اور حوصلے کا پھل ایک آلے کی صورت میں ملا. یہ آلہ نہ صرف پولیو کی زد میں آنے والوں کی زندگی آسان بناتا ہے بلکہ معذوری کو مزید بڑھنے سے روکنے میں بھی مدد دیتا ہے. میں خود اس میں بہت زیادہ کمپیریٹیولی کمفرٹیبل فیل کرتا ہوں. ایون بریدنگ پہ اثر پڑتا ہے, لنگز پہ, جو میری کڈنیز ہے اس پہ کافی اثر پڑتا ہے, اور دوسری بات کہ میں امپاور ہو جاتا ہوں اپنی ویل چیئر پہ. شہاب معذوروں کی بحالی کے ادارے پیراپلیجک میں یہ آلہ بلا معاوضہ تیار کر کے معذوروں کی زندگی آسان کر رہا ہے. پولیو کی جتنی بھی وکٹمز ہیں ان کو ہم پراپر کسٹمائز ویل فٹڈ ویل چیئر پرووائڈ کریں, اور وہ اپنے چاہے وہ جاب کر رہا ہو یا اسکول ہو ان کا یا جو ان کی اسپورٹس ہو, ان سب میں اس کی مددگار ثابت ہو. پاکستان میں صرف پچھلے سال 140 بچے پولیو وائرس کا شکار ہوئے. حکومت آنے والی نسلوں کو ہمیشہ کی معذوری سے بچانے کے لیے کوششوں میں مصروف ہے, لیکن جو لوگ معذور ہو چکے ہیں انہیں مفید شہری بنانا بھی ملک و قوم کی ذمہ داری ہے. شہاب کی ایجاد اس کوشش میں معاون و مددگار ہے. کیمرہ مین کاشان ارشد کے ساتھ سراج الدین, ڈون نیوز, پشاور. یہ تھا پیراپلیجک سینٹر پشاور. یہ ایک آٹونومس باڈی ہے جو ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ گورنمنٹ آف خیبر پختونخوا کے انڈر کام کرتی ہے اور بڑے سالوں سے کام کر رہی ہے. اور یہ تو ایک چھوٹی سی جھلکی تھی. یہاں پر اور کیا کچھ ہوتا ہے آپ کو بتانے کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر سید محمد الیاس صاحب کو, جو CEO ہے پیراپلیجک سینٹر پشاور کے. الیاس صاحب ویلکم, بلکہ ویلکم بیک ٹو دا شو. کچھ سال پہلے بھی آپ سے ہم نے بات کی تھی, اور ذرا ہمیں تھوڑا سا بتا دیں کہ پیراپلیجک سینٹر میں اور کس طرح کے کام ہو رہے ہیں آج کل. ہیلو جی, تھینک یو سر. سب سے پہلے تو میں آپ تینوں کا شکریہ ادا کروں گا جی سر کہ آپ ذرا ہٹ کے کچھ کر رہے ہیں. جہاں تک پیراپلیجک سینٹر کا تعلق ہے تو یہ جو ابھی ڈاکومنٹری آپ نے دکھائی ہے اور جہاں پہ شہاب کا ذکر ہوا ہے, جنہوں نے یہ ایک آلے کی بات ہوئی ہے, یہ اس کو ہم پوسٹل سپورٹیو ڈیوائسز کہتے ہیں, جو کہ ویل چیئر باؤنڈ لوگ, اسپیشلی جو پولیو سے متاثرہ لوگ ہوتے ہیں, وہ زندگی کی ایک سٹیج پہ جا کے پھر اسپائنل ڈیفارمیٹیز ڈیولپ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی کمر ٹیڑھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو اس ٹیڑھا پن کو کم کرنے کے لیے یا اس کو ختم کرنے کے لیے اور اس کے اثرات کو آپ کے جسم کے اوپر کم کرنے کے لیے اور مریض کو اس قابل بنانے کے لیے کہ وہ اپنی زندگی ویل چیئر کے اوپر آرام سے گزار سکے, اپنے ڈیلی لائف ایکٹیویٹیز میں ایکٹیولی حصہ لے سکے, تو یہ ڈیوائسز ہم ان کو دیتے ہیں مریضوں کو, اور اس ڈیوائس کا نام ہے پوسٹل سپورٹیو ڈیوائس. اور یہ ہماری ان تمام تر سروسز کا ایک حصہ ہے جو کہ 21 ہمارے کمپوننٹس ہیں مختلف, جو کہ ہم اپنے کلائنٹس یا وہ لوگ جو کہ اسپائنل کارڈ انجری یا اسپائنا بیفیڈا یا ٹرانسورس مالائٹس یا پولیو سے متاثر ہوتے ہیں, وہ جب ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کو جب ہم ان کی جامع جسمانی, معاشرتی اور نفسیاتی بحالی کا جو ہم کام کرتے ہیں, کمپریہنسو فزیکل ریہیبلیٹیشن جس کو کہتے ہیں, تو یہ پوسٹل سپورٹیو ڈیوائسز اس کا ایک حصہ ہے. اس کے علاوہ ہم اپنے کلائنٹس کو فزیو تھراپی, آکیوپیشنل تھراپی, سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ, ریکریشنل ایکٹیویٹیز, کمیونٹی ری انٹیگریشن, اور یہاں تک کہ ووکیشنل ٹریننگ اور سوشل ورک کے مختلف سروسز
اور اس کے علاوہ ان کو فالو کرنا گھروں کے اوپر. ہمارے جو کلائنٹس ہیں, ہمارے جو گریجویٹس ہیں پیراپلیجک سینٹر میں, ہم اپنے مریضوں کو جب ایک دفعہ وہ ان کی بحالی کا کام مکمل ہو جاتا ہے تو ان کو ہم پھر جب ڈسچارج کرتے ہیں تو ان کو پھر گریجویٹس کہتے ہیں, ان کو ہم پھر مریض نہیں کہتے ہیں, کیونکہ وہ زندگی بھر کی ایک معذوری ان کے ساتھ ہوتی ہے, لیکن وہ ان کو مریض نہیں کہا جا سکتا ہے, مریض نہیں کہتے ہیں ہم ان کو. تو ہم اپنے گریجویٹس کو پھر فالو کرتے ہیں پختونخوا کی حد تک, اور چترال سے لے کر ڈی خان تک جتنے ہمارے مریض ہیں ہم ان کے گھروں پہ جا کے ان کے گھروں کے اندر اگر باتھ روم نہیں ہے تو ان کو ویل چیئر ایکسیسیبل باتھ روم بنا کے دے دیتے ہیں, ان کی ایکسیسیبلٹی کو انشور کرتے ہیں اور ان کے لیے جابز ڈھونڈتے ہیں. وہ اگر اسٹوڈنٹس ہے اور اسکول اور کالج ان کو ایڈمیشن نہیں دیتے تو ان کے ساتھ جا کے ان کے کالجز اور اسکول میں ان کو ایڈمیشن دلاتے ہیں. اگر ان کی نوکری کا مسئلہ ہے تو اس میں ہم ان کو مدد کرتے ہیں. یوں سمجھے کہ یو آر اے کلائنٹ آف پیراپلیجک سینٹر ونس دین یو آر اے کلائنٹ آف پیراپلیجک سینٹر فار ایور. بہت خوب ڈاکٹر صاحب, ایک چیز میں آپ سے پوچھنی تھی, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آپ نے بات کی بالکل فزیکل ریہیبلیٹیشن, اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کی بھی بات کی, کیونکہ یہ بہت اہم ہے. یہ کس طرح ہوتا ہے, اور جب لوگ آتے ہیں, ظاہر ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک پرسیپشن بھی ہوتی ہے, بندہ مزدور ہو گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کہیں کونے میں پھینک دو. کتنا مشکل ہوتا ہے ان کے لیے ایک یہ احساس لانا کہ نہیں جی, وی آر اسٹل ہیومن, وی آر اسٹل پروڈکٹیو. ہیلو جی مجھے سننے میں تھوڑی سی دقت ہو رہی ہے. سوری جی, نہیں اگر آواز آ رہی ہے تو میں صرف میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو نفسیاتی کاؤنسلنگ ہوتی ہے, جی سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ ہوتی ہے, وہ آپ کیسے کرتے ہیں, کتنا مشکل کام ہوتا ہے یہ؟ جی ہمارا پورا ایک ڈپارٹمنٹ ہے سائیکولوجیکل کاؤنسلنگ کا. ہمارے پاس گریجویٹ ماسٹر ڈگری ہولڈر سائیکالوجسٹ ہیں جو کہ ہمارے مریضوں کو ایوالویٹ کرتے ہیں. ایوری سنگل پیشنٹ از بینگ ایوالویٹڈ بائی اے سائیکالوجسٹ, اور ان کے پھر اسپائنل کارڈ انجری اور جتنی بھی معذوریاں ہیں دنیا بھر کی, جو بھی لوگ کسی معذوری کا شکار ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی وہ کسی نہ کسی سائیکولوجیکل ایشو کا بھی وہ شکار ہو جاتے ہیں. اور وہ نہیں صرف مریض نہیں بلکہ ان کے خاندان بھی بہت سارے نفسیاتی مسائل سے ان کو گزرنا ہوتا ہے. تو ہم نہ صرف مریض کی انڈیویجول ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں بلکہ ان کی فیملیز کو بھی اور مریضوں کو ساتھ ملا کے بھی گروپ میں بھی ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں, ان کو حوصلہ دیتے ہیں, ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ ڈٹ کے مقابلہ کریں. مشکلات جتنے بھی ہوں معاشرے کے اندر, جو بھی ان کے راستوں میں رکاوٹیں ہیں, ان ساری رکاوٹوں کے ہوتے ہوئے ان جسمانی مشکلات کے باوجود ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو گریجویٹس ہیں وہ جا کے ان سب مشکلات کا مقابلہ کریں, اور وہ مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں انہیں سائیکولوجیکلی کونسل کرنا پڑتا ہے, ان کو اسٹرانگ بنانا. جو بھی سائیکو تھیراپی جدید دنیا کی اویلیبل ہے الحمدللہ ہم اپنے سینٹر میں وہ ساری سہولتیں ان کو پرووائڈ کر دیتے ہیں. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ہم چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور الیاس صاحب ہماری گفتگو جاری. ویلکم بیک. اور ہم بات کر رہے ہیں پشاور کے پیراپلیجک سینٹر کے سربراہ محمد الیاس صاحب سے. الیاس صاحب, آپ سے جب 3 سال پہلے ہماری بات ہوئی تھی اس وقت بھی بہت انسپریشنل آپ کا ورک تھا, اور اس سے لے کے اب تک آپ نے سینکڑوں جو معذور افراد کو کامیابی سے جو پریکٹیکل لائف اور ان کی جابس کی طرف ان کا رخ کیا ہے, اور وہ اب بہت خوش ہیں. مجھے بتائیے, اس وقت بھی آپ سے بات ہوئی تھی ریمپس کے بارے میں کہ جب یہ معذور افراد موو کرتے ہیں یا اپنی جابس پہ بھی جاتے ہیں تو آپ کی کوشش تھی کہ ایسا کوئی طریقہ کار ہو کہ دفتروں میں جہاں یہ جاب کرتے ہیں وہاں ریمپس بنائی جائیں, یا جہاں پبلک ٹرانسپورٹ یوز کرتے ہیں کم از کم. تو اس چیز پہ کچھ بات آگے بڑھی آپ کی؟ جی سر, اس سلسلے میں ہم بہت سارا کام کر رہے ہیں الحمدللہ. جی 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 اس سلسلے میں پیراپلیجک سینٹر فرینڈز آف پیراپلیجکس کے ساتھ ایک ہم نے تنظیم یہاں پہ پشاور میں بنائی ہوئی ہے جو کہ ملک بھر میں کام کر رہی ہے,
اور اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کہ کسی نہ کسی جسمانی معذوری کا شکار ہے، وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اس پروگرام کو لیڈ کر رہے ہیں، اور ماشاءاللہ انہوں نے اس بڑی کامیابیاں ملی ہیں پورے پاکستان میں، پشاور میں خصوصاً اور باقی ملک میں بھی اویئرنیس اچھی خاصی اب آئی ہے. بہت ساری مساجد، بہت سارے اسکول، بہت ساری یونیورسٹیاں، بہت ساری دکانیں، مارکیٹس وغیرہ اب ایکسیسیبل ہو چکی ہیں الحمدللہ، لیکن دیر از نو ویئر انف. ہم ایک پروگرام کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں. جرمن ایمبیسی جو مارٹن کابلر کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کے تعاون سے ہم ایک پروگرام بنا رہے ہیں ایکسیسیبل پاکستان کے نام سے. ایک ایپ ہم بنا رہے ہیں انشاءاللہ، اور اس ایپ میں انشاءاللہ آپ جہاں پر بھی پاکستان میں ہوں گے اور اس ایپ کو کھولیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس شہر میں کون سا مارکیٹ ہے، کون سی کوئی بھی پبلک ایکسیس بلڈنگ ہے تو کیا وہ ایکسیسیبل ہے کہ نہیں ہے، اگر ہے تو کس درجے میں وہ ایکسیسیبل ہے، اور تو اس کے اوپر بھی ہم کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ جو BRT جو ایک اتنا مشہور اور مشہور پروجیکٹ ہے، آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ یہ پروجیکٹ انیشیلی ویل چیئر ایکسیسیبل نہیں تھا. تو ہماری فرینڈز آف پیراپلیجکس نے اور ہمارے دوستوں نے دوڑ دھوپ کر کے محنت کر کے کسی طرح بڑی مشکل سے عدالت کے تھرو ہم نے ان کو مجبور کیا اور الحمدللہ اس کو ویل چیئر ایکسیسیبل بنایا. لیکن اس سلسلے میں بہت زیادہ کام کی ضرورت ہے. آپ یہ جو BRT کا جو ٹوٹل پروجیکٹ ہے، اسے پیراپلیجک سینٹر کی مدد سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ I wish we can do that. ایسی مذاق ہو رہا ہے، یہ تو مذاق کی بات تھی الیاس بھائی یہ تو، لیکن ظاہر ہے آپ نے آپ نے اتنے برس دے دیے سارا، اور اتنے اب اس وقت اسٹوڈنٹس یا آپ کے پاس پیراپلیجک سینٹر میں کتنے لوگ ہیں اور کتنا وقت لگتا ہے ان کو آپ کو سکسیسفلی ٹرانسفارم ریہیبلیٹیٹ کرنے میں؟ جی ہمارے پاس اس وقت 3 قسم کے مریض آ رہے ہیں. ایک جی بولے سر. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید آپ نہیں 3 قسم کے مریض ہمارے پاس ہیں. ایک اسپائنل کارڈ انجری کے مریض ہمارے پاس آتے ہیں جن کو اوسطاً 3 مہینے لگتے ہیں ریبلیٹیٹ ہونے میں. پولیو کی مریض جو ہمارے پاس آ رہے ہیں ان کے اوسطاً 2 سے 3 ہفتے لگ جاتے ہیں کمپلیٹلی ریبلیٹیٹ ہونے میں. اور جو کلب فٹ کے بچے، اس وقت ہم نے ایک اور پروگرام شروع کیا ہوا ہے کہ جو بچے ٹیڑھے پاؤں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں وہ بچے ہمارے پاس آتے ہیں اور ان کا بالکل مفت 100% مفت علاج کر رہے ہیں. اور ویسے یہ آپ کے ویورز کے لیے بہت شاید خوشخبری ہوگی کہ جو بچے ٹیڑھے پاؤں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں ادروائز وہ بچے بالکل نارمل ہوتے ہیں، ان کے پاؤں بالکل 100% ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور ہم بالکل 100% نہ صرف یہ کہ 100% مفت علاج کر رہے ہیں ان کا سرجری اور ان کو جو ایکوپمنٹ چاہیے ہوتا ہے، بلکہ ہم ان کے بچوں کے والدین کو آنے جانے کا کرایہ بھی دیتے ہیں. کسی بھی ہمارے پختونخوا اور آس پاس کے جو پنجاب کے آس پاس کے ضلعوں سے جتنے بھی بچے ہمارے پاس آ رہے ہیں اس وقت، پچھلے سال ہم نے 400 بچوں کا مکمل علاج کیا. الحمدللہ اس سال ہم 600 بچوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ کیونکہ بہت سارے بچے صرف اس لیے معذور رہ جاتے ہیں کہ ان کے پاس ان کے پیرنٹس کے پاس آنے جانے کا کرایہ نہیں ہوتا ہے، تو ہم الحمدللہ ان کو انٹرنیشنل ریڈ کراس کے تعاون سے ہم ان کو اب آنے جانے کا کرایہ بھی دے رہے ہیں. بہت خوب اور بہت بہت شکریہ صاحب، ریلی انسپریشنل. ان سے آئندہ بھی بات کرتے رہیں گے. بہت مزے کی شخصیت ہے. آپ نے BRT کا وہ کہا تھا تو آپ نے مطلب ڈاکٹر صاحب کو کنفیوز کر دیا. لیکن میں کہہ سوال نہیں آپ پیراپلیجک سینٹر اس کو سوال اس معذور پروجیکٹ کو اپنے نہیں، وہ آج شوکت یوسف زئی صاحب نے کہا ہے کہ اس دفعہ مارچ میں BRT آوے ہی آوے، اور انہوں نے کہا کہ مارچ کے بعد اگر لیٹ ہوا تو کانٹریکٹر کو ہر دن کا 50 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا. 50 کروڑ روپے کا جرمانہ ہر دن. یار پھر مکمل. میں تو کہتا ہوں لیٹ کرو، اس کو 2022 تک کھینچو. IMF کو بھی پیسے واپس دینے ہوتے ہیں یار، کیا ہو گیا. چلے پھر یہ نہ کرنے والی باتیں ہیں. تو فی الحال آج اتنا ہی، اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں، ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز، نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے. میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.